औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान मजीद के 18वें पारे का मुख्तसर ख़ुलासा बयान करने की कोशिश करेंगे। कुरान मजीद का 18वां पारा जो है ये शुरू होता है सूरतुल मोमिनून से। सूरतुल मोमिनून मक्की सूरत है। इसके अंदर 118 आयात और 6 रुकू इसके अंदर पाए जाते हैं। 1051 अल्फाज हैं इसके अंदर और 4354 हरूफ हैं इसके अंदर। जिस तरह मक्की सूरतों में तौहीद का जिक्र होता है, आखरत का जिक्र होता है, जन्नत और जहन्नम के तज़किरे होते हैं और अकीदा तौहीद पे निशानियाँ दी जाती हैं, तो उसी हवाले से इसमें गुफ्तगू हुई है। लेकिन इसकी पहली जो 10 आयात हैं वो मोमनों की सफ़ात बयान की गई हैं और हदीस शरीफ का मफ़हूम है, बल्कि हदीस शरीफ का मफ़हूम है और कुरान मजीद ख़ुद भी इस बात पे शाहिद है कि इन पहली 10 आयात पे जो अमल करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाते हैं। और जो जन्नतुल फिरदौस है वो अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के बिल्कुल नीचे है और जन्नत के जितने भी दरिया हैं वो वहाँ से फूटते हैं। यानी जन्नत में जो सबसे आला और अरफा मकाम है वो जन्नतुल फिरदौस कहा गया है। तो जो इन 10 आयात पे अमल करेगा तो वो जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह का उसके साथ वादा है कि वो वहाँ पे जाएगा। ये इब्तदा होती है कि कामयाब है वो मोमन जो आजिज़ी इख्तियार करते हैं अपनी नमाजों के अंदर। यानी नमाज इज्ज़ व इनकिसारी के साथ जो मोमन कायम करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन मोमनों को कामयाब करार दिया है। आजिज़ी के बग़ैर जो लोग नमाज कायम करते हैं तो वो नमाज कामयाबी वाली नमाज नहीं है। मालूम ये हुआ कि मोमन वही होता है जो आजिज़ी इख्तियार करता है और नमाजी भी वही बनता है जो आजिज़ी इख्तियार करता है। अगर आजिज़ी के अलावा कोई और किसी तरीक़ा के साथ नमाज पढ़ता है तो वो नमाज अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होती। एक हदीस इस तरफ इशारा करती है कि इस आयत के उतरने से पहले सहाबा इकराम नमाज के दौरान आसमान की तरफ देखते या इधर उधर देखा करते थे, लेकिन कुरान मजीद की आयत उतरने के बाद उन्होंने सजदे की तरफ अपनी आंखें झुका ली और इज्ज़ व इनकिसारी मज़ीद बढ़ गई और आजिज़ी के साथ नमाज कायम करते रहे। आगे अल्लाह फरमाता है मोमन की जो दूसरी निशानी है कि वो बेफ़ायदा जो बातें हैं उनसे मुंह मोड़ लेता है, यानी लागो बातें। एक हदीस का मफहूम है कि मोमन की निशानियों में से ये निशानी है कि वो फजूल बातों से, लायानी बातों से और ऐसी बातें जिससे उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, दीन और दुनिया का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो मोमन उन बातों से दूर रहते हैं। आगे फिर फरमाया गया कि वो ज़कात देते हैं। जो जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे वो ज़कात देने वाले होंगे। वो अपनी जिस्म की ज़कात रोज़े की सूरत में देंगे और माल की ज़कात जो है वो माल की सूरत में अदा करेंगे। आगे वो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले होंगे। वो मर्द होगा या औरत होगी, वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेगा। अल्लाह ने जो उन पे हलाल किए हैं अपनी बीवियां या अपने खामद, उनके अलावा अपनी शर्मगाह किसी के लिए भी वो जायज़ नहीं करार देंगे, तो वो लोग जन्नतुल फिरदौस के मालिक होंगे। आगे अल्लाह फरमाता है कि हद से नहीं बढ़ेंगे, यानी अल्लाह की जो हदूद है उनको नहीं तोड़ेंगे, तो वो लोग जन्नतुल फिरदौस के मालिक होंगे। इसके आगे फिर अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो अमानतों की हिफाजत करने वाले होंगे। उनके साथ अगर कोई राज शेयर किया जाए तो उस राज को कायम रखेंगे। उनके साथ अगर कोई अमानत रखी जाए, कोई माल रुपया रखा जाए, वो उसकी हिफाजत करेंगे। इसी तरह बीवी है तो अपने खामद की इज्जत की हिफाजत करेगी। आगे अल्लाह फरमाता है कि ये लोग वादे की पाबंदी करते होंगे, यानी वादे की पासदारी करने वाला ही जन्नतुल फिरदौस का मालिक होगा। जो वादा तोड़ देता है, जो अमानत में खयानत कर देता है, जो झूठ बोलता है, तो वो मुनाफिकीन की लिस्ट में चला जाता है, वो जन्नत से बहुत दूर हो जाता है। आगे फिर अल्लाह फरमाता है कि ये लोग नमाजों की हिफाजत करते होंगे, यानी नमाजों को उनके पूरे प्रोटोकॉल के साथ अदा करते होंगे। नमाज को अपने मुकर्रा वक्त पे अदा करते होंगे, सही वजू करने के बाद अदा करते होंगे, खुशू और खुजू के साथ, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ नमाज कायम करते होंगे। तो ये लोग जो हैं जन्नतुल फिरदौस के मालिक हैं। जो 10वीं आयत इस सूरत की वो ये फरमा रही है कि यही लोग हैं जिनका ऊपर तज़किरा किया गया, ये अल्लाह की ख़ास जो जन्नत है जन्नतुल फिरदौस, उसके मालिक बनेंगे। और आगे
اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کی تخلیق کا جو عمل ہے وہ بتایا ہے کہ انسان کس طرح نطفہ ہوتا ہے، نطفے سے وہ خون کے لوتھڑے میں جاتا ہے، پھر کس طرح اس کا گوشت بنتا ہے، پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ تو اللہ انسان کی پیدائش کا ذکر تفصیل کے ساتھ کر رہا ہے، اور آخر میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ احسن الخالقین ہے، سب سے بہترین پیدا کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے اتنی خوبصورت شکلوں کے ساتھ ہمیں مزین کر کے دنیا میں بھیجا کہ ہر انسان کی شکل دوسرے انسان سے مختلف ہے، لیکن خوبصورتی میں، دکھلاوٹ میں اور دنیا کے اندر ایک خوبصورت پن ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کتنا بہترین تخلیق فرمایا ہے۔ آگے اللہ پھر موت کا ذکر کر رہا ہے کہ کون ہے جو زندہ کرنے کے بعد پھر موت دیتا ہے، پھر قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہو رہا ہے، آگے پھر زمین آسمان کا ذکر ہو رہا ہے کہ زمین اور آسمان یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، کون ہے جو اللہ کے علاوہ ان کو بنا سکتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کون ہے اللہ کے علاوہ جو آسمان سے بارش برسا سکتا ہے، یہ اسی نے آپ پہ کرم فرمایا کہ آپ پہ بارش برسائی۔ آگے باغوں کا ذکر ہے، کھجور کے درختوں کا ذکر ہے، میوہ جات کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ زیتون کے درخت کا ذکر کر رہا ہے کہ اس کو میں نے طور سینا میں ایک خاص نشانی کے طور پہ پیدا کیا، اور اس میں انسان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، یہ کھانے اور پینے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ چوپائے میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ان سے فائدہ حاصل کرو، کشتیاں تمہیں عطا کی ہیں، سمندروں کے اوپر تمہیں حکومتیں عطا کر دی گئی ہیں، یعنی یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے بندے، لیکن تو میرے لیے ہے، تو میری توحید کو مان جا اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کر لے، اور دنیا کی ساری نعمتوں کو تو انجوائے کر۔ آگے ان ساری نشانیوں کے بعد پھر اللہ نافرمان قوموں کا ذکر کر رہا ہے، جو پچھلی صورتوں میں بھی ذکر ہو چکا ہے، ہم مختصراً آپ کو ذکر کریں گے، کیونکہ قرآن مجید میں کچھ ایسی قومیں ہیں جن پہ اللہ کا عذاب ہوا، اور مکی صورتوں میں خاص کر کے ان کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی نافرمانی کی بات ہو رہی ہے، ان کے غرق ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ قوم عاد کی ذکر ہو رہا ہے کہ وہ نافرمان تھی، ان پہ کس طرح اللہ کا عذاب آیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے کہ ان بدبختوں پہ کس طرح عذاب آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم کے نافرمان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے توحید کو جھٹلایا اور اللہ نے ان کو عذاب دیا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر، فرعون کے دربار کا ذکر اللہ کر رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے موسیٰ اور ہارون کی نشانیوں کو نہ مانا، ان معجزات جو ان کو اللہ نے دیے تھے وہ نہ مانے اور برباد ہو گئے۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، مریم علیہ السلام کی پاکی بیان ہو رہی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ پچھلے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے کہ حلال چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں تاکہ تم کھاؤ اور حرام کی طرف نہ جاؤ۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ تم سب امت واحد ہو، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہوں، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہوں، وہ نوح علیہ السلام کے پیروکار ہوں، لیکن جب آخری نبی اور رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو اس کے بعد پھر ختم ہو گیا، تم سب کو آقا علیہ السلام کی نبوت پہ ایمان لانا ہوگا اور تم امت واحد بن جاؤ گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ اگر پرانے دین پہ قائم ہیں، تعریفات کر رہے ہیں، وہ تورات اور زبور کو مانتے ہیں، لیکن ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایمان اسی کا قبول ہوگا جو قرآن پہ ایمان لائے گا اور صاحب قرآن پہ ایمان لائے گا، اور یہ لوگ امت واحدہ بن جائیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ آخری پیغام آنے کے بعد پھر بھی جو لوگ فرقے بناتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ اور مجوسی اور نصرانی، اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی جو لوگ تفرقہ بازیاں کر رہے ہیں، ان کے لیے سخت انجام کی وعید ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ مال اور اولاد ان کو جائز طریقے کے ساتھ اگر استعمال کرو، اللہ کی راہ میں استعمال کرو تو اچھی چیز ہے، ورنہ یہ فتنہ ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ خوف کے بعد خوشی دینے والی جو رب کی ذات ہے، اور جو توحید والے ہیں وہ اللہ کی آیات سن کے ڈر جاتے ہیں، اور خوف اور توحید والوں کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔
آگے اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی بھی نفس پہ اس کی جو جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے اس سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی جتنا بوجھ وہ برداشت کر سکتا ہے اتنی ہی آزمائش اس پہ آتی ہے۔ اس لیے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ پیدا کرنے والے نے پہلے استطاعت دی ہے اور پھر آپ پہ وہ غم ڈایا ہے، پھر وہ پریشانی آئی ہے، پھر وہ مصیبت آئی ہے، لیکن مصیبتیں ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ تو ہمیشہ فضل کرنے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں، تکبر کی وجہ سے توحید اور رسالت کو پہ ایمان نہیں لاتے، یہ لوگ جہنم میں اوندے منہ گرائے جائیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ کتابوں پہ غور کرو، تورات پہ، زبور پہ اور انجیل پہ، اور پھر قرآن کی آیات پہ تم غور کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ بدبخت لوگ جو توحید کے منکر ہیں، یہ نبیوں پہ الزام لگاتے تھے کہ معاذ اللہ یہ جادو کا اثر ہے، یہ دیوانے ہو گئے، یا یہ کوئی شاعر کا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ وحی کو سمجھ نہیں سکے۔ وحی نہ تو شاعر کا کلام ہوتی ہے، نہ تو وہ کسی جادو کا اثر ہوتا ہے، نہ وہ سحر ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے جو اللہ اپنے بندوں کے سینوں میں منتقل فرما دیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے جو لوگ میری وحی کا انکار کرتے ہیں ان پہ سخت عذاب ہے۔ آگے اللہ پھر نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے، بالخصوص ان نعمتوں کا ذکر قرآن میں بارہا مرتبہ اللہ فرما رہا ہے کہ کان، دل اور آنکھ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، کان، آنکھ اور دل اللہ ہر انسان کے محفوظ رکھے اور ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ جس اللہ نے پہلے بنایا ہے وہ بعد میں بھی ان کو بنا لے گا۔ اور یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ اساطیر الاولین ہے، یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ماضی کے واقعات سے حال میں ہدایت دے کر مستقبل میں جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے کے لیے آیا ہے۔ آگے اللہ پھر فرما رہا ہے کہ زمین اور آسمان کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ پاک ہے، یہ شرک کے جتنے الزام لگا رہے ہیں وہ اس سے پاک ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، ہدایت کی دعا مانگو، میں ہدایت عطا فرماؤں گا۔ اور یہ کافر لوگ جہنم میں جانے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونے کی حسرت کریں گے کہ کاش ایک دفعہ ہم دوبارہ چلے جائیں اور ہم توحید اور رسالت پر ایمان لے آئیں، لیکن پھر یہ موقع نہیں ان کو دیا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے جب سور پھونک دیا جائے گا پھر توبہ کی گنجائش ختم ہو جائے گی، اعمال کا وزن کیا جائے گا اور اعمال کے وزن پہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ اور دنیا کی ایک دن کی جو زندگی ہے یہ کافر لوگ جا کے کہیں گے کہ ہم دنیا میں ایک پل جیے تھے، یعنی اتنا شدت کے ساتھ عذاب آئے گا کہ یہ دنیا کی ساری آسائشوں کو بھول جائیں گے۔ آگے پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ پاک ہے اور اللہ رحم فرمانے والا ہے، اس سے ہمیشہ رحمت مانگنی چاہیے، وہ غفور و رحیم ہے۔ یہاں پہ یہ صورت ختم ہوتی ہے اور پھر اگلی صورت سورہ نور شروع ہوتی ہے۔ سورہ نور جو ہے انسانی معاشرے میں ایک روح کی مانند رکھتی ہے، اور بالخصوص خانگی امور کے حوالے سے یہ صورت ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہر مسلمان ہی نہیں بلکہ انسانی معاشرے میں اگر ان چیزوں کو اپنایا جائے تو معاشرہ ایک جنت کا سما پیدا کر سکتا ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، 64 آیات ہیں اس کے اندر، 9 رکوع اس میں پائے جاتے ہیں، 1317 الفاظ اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور 5596 حروف اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ سکھاؤ اور عورتوں کو سورہ نور لازمی سکھاؤ، یعنی یہ دونوں صورتیں انسانی معاشرے کی فلاح و بہبود اور امن کی ضامن ہیں۔ اور پھر اس صورت کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہ محبوبہ کائنات عالم یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبہ جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی اور عفت پہ اس کی آیات اتاری گئی ہیں۔ یعنی کچھ بدبخت لوگوں نے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ الزام لگایا تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پاکی پہ یہ آیات نازل فرمائی۔ تو اس صورت کو بڑی ہی مرکزی حیثیت حاصل ہے قرآن مجید میں، اسلامی تاریخ میں اور اسلامی فلاحی ریاست میں۔ اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایک صورت ہے جو نازل کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرائض احکام اپنے بندوں پر اور وہ واضح آیات بھیجتا ہے تاکہ لوگ ہدایت حاصل کر سکیں اور فلاح پا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے
اللہ فرماتا ہے زانی کی سزا، کہ زانی کی سزا کیا ہے، کہ زانی اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر کے، سنسار کر کے، پتھر مار مار کر مارا جائے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ علانیہ سزا دی جائے۔ زانی کو جب بھی سزا دی جائے تو مومنوں کا ایک گروہ وہاں موجود ہو، وہ دیکھتا رہے، تاکہ اس سے لوگ عبرت حاصل کر سکیں اور معاشرے میں ایک پیغام جائے کہ جو حد سے بڑھ جاتا ہے پھر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ زانی کی ایک حد قائم کرنا، اگر 40 دن تک لگاتار بارش ہوتی رہی تو وہ زمین کو اتنا فائدہ نہیں پہنچا سکتی جتنا ایک حد قائم کرنے پہ اتنا فائدہ ہوتا ہے، یعنی ایک سزا اگر جاری کی جائے۔ زانی کی سزا کے بعد آگے پھر اللہ بہتان کی سزا کے حوالے سے بیان کر رہا ہے کہ کسی پہ جھوٹا الزام لگانا، کسی پہ جھوٹا بہتان لگانا، یہ بہت ہی برا عمل ہے، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل یہ بات ہے، ہم میں سے ہر آدمی کو سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ کسی پہ الزام لگاتے ہو تو 4 مرد اس مرد اور عورت کو زنا کرتے ہوئے اس انداز کے ساتھ دیکھیں کہ جس طرح سرمچوں آنکھ میں داخل ہوتا ہے، اس طرح اس کا عضو تناسل اگر عورت کی شرمگاہ میں چلا جائے، اس انداز کے ساتھ دیکھیں۔ 4 مرد تو پھر گواہی بنتی ہے، پھر الزام لگاؤ۔ اگر کوئی آدمی کسی پہ زنا کا الزام لگاتا ہے، وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو بہتان ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں، درے مارے جائیں، اس نے کسی کی عزت کے ساتھ کھیلا ہے۔ اس لیے کسی پہ الزام لگانے سے پہلے، کسی پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں 1000 دفعہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس گواہ موجود ہیں۔ آج کل میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا لوگوں کی نجی زندگیوں کو اس انداز کے ساتھ یعنی اچھال رہے ہیں، اور کسی اور کی تصویر کسی اور کے ساتھ کٹ پیسٹ کر کے لوگوں پہ زنا کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی گناہانہ عمل ہے اور قرآن نے اس میں سخت سزا بیان کی گئی ہے، اس لیے ہر حال میں ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے والوں کے لیے معافی ہے، اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ آگے پھر لعان کی تفصیل ہو رہی ہے۔ لعان یہ ہے کہ اگر مرد اپنی عورت کے ساتھ کسی غیر محرم کو اس انداز کے ساتھ دیکھے تو پھر وہ 4 گواہ کہاں سے لے آئے؟ ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو کسی غیر اور مرد کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ 4 گواہ کیسے لائے؟ تو پھر یہ فرمایا گیا، یہ آیات آئی کہ وہ لعان ہے کہ 4 مرتبہ جو قاضی کی عدالت میں جا کر خامند یہ کہے گا کہ میں نے بیوی کو اس انداز کے ساتھ دیکھا ہے، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ بدلے میں اگر عورت مان جاتی ہے تو اس پہ حد جاری کر دی جائے گی، سزا دے کے اس کو الگ کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر عورت بھی نہیں مانتی تو پھر عورت 4 دفعہ کہے گی کہ ایسی بات جو میرا خامند کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اس کے بعد سزا کسی کو بھی نہیں ہوگی، لیکن قاضی دونوں کا نکاح فسخ کر دے گا، دونوں کے تعلقات ختم ہو جائیں گے، یعنی آٹو پہ طلاق ہو جائے گی۔ یہ لعان ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی ایک فضل کا راستہ ہے جس نے آپ کو عطا فرمایا ہے، ورنہ ان معاملات کے اندر اگر کوئی پڑ جاتا تو وہ کیسا راستہ اختیار کرتا۔ لیکن اللہ نے کتنی بہتری کی چیز ہمیں عطا فرمائی کہ دونوں کی عزتیں بھی محفوظ ہیں اور دونوں اپنی من چاہی زندگی آگے جا کے گزار سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف فرمانے والا غفور و رحیم ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اس سے جو اگلی آیات ہیں وہ سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات میں آئی ہیں کہ ایک غزوہ سے آپ واپس آ رہی تھی، راستے میں آپ کا ہار گم ہو گیا، آپ رفع حاجت کے لیے گئی۔ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ امہات المومنین ڈولی میں بیٹھ جایا کرتی تھی، پردے کے اندر صحابہ اس ڈولی کو اٹھا لیا کرتے تھے، اور اس غزوہ میں آپ ایک جگہ پڑاؤ ہوا، آپ وہاں سے چلی گئی رفع حاجت کرنے کے لیے، وہاں آپ کا ہار گم ہو گیا، آپ اس ہار کو تلاش کرنے لگ گئی کہ اتنے میں قافلہ نکل گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ خوراک کی کمی کی وجہ سے میں بہت دبلی پتلی تھی، کمزور تھی، تو کجاوا اٹھانے والے جو تھے، پالکی اٹھانے والے صحابہ اکرام کو محسوس نہیں ہو سکا کہ آپ اس کے اندر موجود بھی ہیں یا نہیں موجود۔ اللہ کا یہ حکم آنا تھا، قرآن کی آیت اترنی تھی، اور یہ اسباب اللہ مہیا فرما رہا تھا، وہ اٹھا کے چل پڑے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آتی ہیں
تو دیکھتی ہیں کہ قافلہ جا چکا ہے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریق مبارک تھا کہ سفر سے واپس آتے ہوئے، غزوہ سے واپس آتے ہوئے ایک صحابی کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا تھا جو قافلے سے ذرا فاصلے پہ ٹائم رکھ کے آتا تھا کہ قافلے کی کوئی چیز گری پڑی ہو تو اس کو اٹھا کر سنبھال لیا جائے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ وہاں پہ لیٹی ہوئی تھی، وہ صحابی جو پیچھے رہ گئے تھے وہ آئے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، انہوں نے سمجھا کہ شاید انتقال ہو گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ وہ پردے کی آیات اترنے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، تو اس لیے انہوں نے پہچان لیا۔ وہ آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑی ہوئی، اونٹ میں انہوں نے بٹھا دیا، اونٹ کی مہار پکڑ لی اور جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قافلہ جا رہا تھا اس میں شامل ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اور منافق ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیچڑ اچھالنے کے درپے ہوا کرتے تھے، تو عبداللہ بن ابی نے اس واقعے کو اس رنگ کے ساتھ بیان کیا کہ معاذ اللہ سیدہ کائنات پہ زنا کی تہمت لگائی۔ اور کچھ نادان صحابہ، ایسے لوگ جو اندر سے تو منافق نہیں تھے، سچے مسلمان تھے، لیکن اپنی سادہ لوئی کی وجہ سے، اپنی کم فہمی کی وجہ سے وہ ان پہ جو ہے وہ بھی اس تہمت میں شامل ہو گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات کو اپنے والد کے گھر بھیج دیا اور اس بات کا اظہار فرمایا کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آتا تو اس وقت تک میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ مدینے میں ایک قرآن مچ گیا، صحابہ پہ بڑی آزمائش، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ بالخصوص، کہ اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ کسی لیڈر کی خانگی زندگی کو اچھالا جائے۔ لیکن پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غم میں بہار آ جاتا ہے، شدت غم میں نہ ڈال ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں عیادت کرنے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ آ کے میرے والدین سے میری خیر خیریت پوچھتے، میرے حوالے سے مجھ سے کچھ بات نہ کرتے بلکہ ان سے خیریت دریافت کرتے۔ ایک دن وہ وہاں دیکھنے آئے تو وہاں پہ سورہ نور کی یہ آیات نازل ہوگی، یہ 10 آیات جو آپ کی شان میں اتری۔ تو جب یہ آیات ختم ہوئی تو حضرت ام رومان جو حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ ہیں، انہوں نے کہا کہ اٹھو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ ادا کرو کہ یہ آیات اتری ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری شان میں یہ برات نازل فرمائی۔ اللہ کا شکر ہی حقیقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شکر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر کوئی شکر کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ کیوں کہ اللہ اپنی نعمتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے عطا فرماتا ہے، وحی کی صورت میں عطا فرماتا ہے، رحمت کی صورت میں عطا فرماتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خزانے تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ آیات، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، اور ایک مسئلہ ثابت ہو گیا قیامت تک کے لیے کہ نبی کے گھر کافر عورت تو رہ سکتی ہے لیکن فاحشہ عورت اللہ نبی کے نکاح میں نہیں دے سکتا۔ جس طرح نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں مشرک تھی، اس گناہ میں تو چلی گئی لیکن کردار کے حوالے سے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، وہ گناہ گار نہیں تھی۔ آج بھی اگر کوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگاتا ہے تو وہ قرآن کی ان آیات کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن نے بڑے واضح انداز کے ساتھ ان کی پاکی بیان کی۔ آج بھی سورہ نور آپ کو پڑھیے تو آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی عفت، پاک دامنی، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی عفت و پاک دامنی کا معلوم ہو جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ زنا کی تہمت لگاتے ہیں، اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکتے، 4 گواہ نہیں لا سکتے تو ان پہ عذاب عظیم ہے، وہ بڑے عذاب کے مستحق ہیں۔ آگے پھر اللہ فرماتا ہے کہ نجی زندگی میں کسی کے عیب مت تلاش کرو، جو کسی کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ پھر اس کو اس عیب میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، کبھی بھی عیب تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ آگے پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ فضل والا ہے، اللہ غفور و رحیم ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، شیطان کے راستے پہ نہ چلنا، شیطان تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اس کے آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی کمی کی وجہ سے کسی نے قسم اٹھا لی ہے کہ ہم کسی کو صدقہ خیرات نہیں کریں گے، یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شان میں نازل ہوئی کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک
بھانجا بھی اس امت میں شامل ہو گیا، حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیچارے سادے صحابی تھے، وہ اپنی سادگی کی وجہ سے اس کمپین میں شامل ہو گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ ہوا کہ میں اس کے ساتھ اتنا احسان کرتا ہوں، منتھلی بیسس پہ اس کا گھر کا خرچہ دیتا ہوں، اور یہ میری بیٹی پہ تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گیا. انہوں نے قسم اٹھا لی. اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کر دی کہ صدقہ ہاتھ جنہوں نے روک دیا ہے، قسمیں اٹھا لی ہیں، وہ اپنی قسمیں توڑ دیں، آپ عطا کرتے جائیں. اسلام کتنا وسیع دین ہے کہ آپ کی بیٹی پہ کوئی تہمت لگاتا ہے، لیکن جب وہ معاف ہو جاتی ہے، جب وہ غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اس کو معاف کر دو، دوبارہ سے اس پہ فضل شروع کر دو، کیونکہ اللہ فضل کرنے والا ہے. اور آگے پھر اللہ فرماتا ہے کہ گندی جو عورتیں ہیں وہ گندے مردوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہے. یعنی نبی بھی پاک اور نبی کی بیویاں بھی پاک ہوتی ہیں. آگے پھر اس کے بعد آگے اللہ بخشش کا وعدہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے ہاں بخشش ہے نیک لوگوں کے لیے. آگے اس کے بعد اللہ جو ہمارے معاشرتی معاملات ہیں، اس میں بڑا اہم معاملہ کسی کے گھر داخل ہونے کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں کہ فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کی نماز کے بعد، یعنی دوپہر کے بعد جو کلولے کا وقت ہوتا ہے، اس طرح رات کو عشاء کی نماز کے بعد کسی کے گھر بھی نہ جایا جائے. حتیٰ کہ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے گھر بھی جاؤ تو پیشگی بتا کے جایا کرو کہ ہم فلاں وقت میں گھر آ رہے ہیں. پھر یہاں پہ اجازت لینے کی بات ہو رہی ہے کہ 3 دفعہ جا کے دستک دی جائے یا السلام علیکم کہا جائے. اگر جواب نہ آئے تو آپ واپس لوٹ آئیں. یہ گھر میں جانے کی ایک خاص بات ہے. ایک صحابی رسول ایک صحابی رسول کا ذکر ہے کہ وہ ساری عمر اس بات کی حسرت کرتے رہے کہ میں کسی کے گھر جاؤں اور وہ انکار کر دے کہ آپ اس وقت گھر میں نہیں آ سکتے، میں واپس آ جاؤں تو قرآن کی سائد پہ عمل ہو جائے. اس لیے برا نہیں منانا چاہیے. اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہا تو اس کی نجی زندگی میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے. یہ قرآن کا حکم ہے. آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں کو جا کے کہتے ہیں جی کہ اس نے مجھے گھر نہیں جانے دیا، یعنی اجازت کے بغیر کسی کے گھر بھی آپ نہیں جا سکتے، اور مخصوص اوقات میں تو خاص کر کے نہیں جانا چاہیے. ہاں اس میں غلام یا ایسے جو ملازمین ہیں جن کی شہوت نہ ہو تو وہ ان کے گھروں میں جا سکتے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے کہ آنکھ کی حفاظت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. آگے اللہ شرمگاہوں کی حفاظت کی بات کر رہا ہے کہ مرد بھی اور عورتیں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. عورتوں کے لیے بھی نظر نیچی رکھنا اور مرد کے لیے بھی نظر نیچی رکھنے کا حکم آیا. پھر اگلی آیات میں عورتوں کو اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی زیب و زینت کو چھپائیں، اپنے محرم کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. آگے ایک خوبصورت بات ہے، افسوس کہ آج کے مرد اور عورتیں قرآن کی سائد کو سمجھ سکیں کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے عورت کو کہ اے عورت تو زمین پہ پاؤں بھی آہستہ رکھ کہ تیرے پاؤں کی آواز کے ساتھ کسی مرد کا دھیان تیری زیب و زینت کی طرف نہ آ جائے. آگے اللہ فرماتا ہے کہ توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آگے اللہ فرماتا ہے نکاح کرو، نکاح میں اللہ کا خاص فضل ہے، نکاح کرنے کے بعد آپ غنی ہو جاؤ گے. آگے اللہ فرماتا ہے کہ باندیوں سے زنا نہ کرو. اگر غلام اور باندی کا کنسپٹ تو ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ اس وقت تھا جب غلام اور باندیاں بھی رکھے جاتے تھی. تو عبداللہ بن ابی منافق تھا، اس کی باندیاں تھیں اور وہ اجرت پہ ان بیچاریوں سے زنا کرواتا تھا. تو اسلام نے سختی سے منع کر دیا کہ باندیوں سے کبھی بھی زنا نہ کرو. وہ آپ کی ذاتی باندیاں ہیں، اپنے استعمال میں ان کو لا سکتے ہو، لیکن ان کو آگے اجرت پہ زنا پہ بیچنا یہ کبھی اور برا فعل ہے. آگے اللہ اپنے نور کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ کا نور ہی ہے جو زمینوں اور آسمانوں میں ہے. اللہ کا نور ہے جو ہر طرف چمک رہا ہے. یہ بدبخت لوگ ہیں جو ہدایت کا نور نہیں دیکھ سکتے. آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کا گھر ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے عبارت ہوتا ہے، یعنی مسجدیں اللہ کے ذکر کا مرکز ہوتی ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ تجارت کی وجہ سے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑتے، یعنی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ بازار میں ہوتے، جب آذان ہو جاتی لوگ دکانیں چھوڑ کے مسجد کی طرف بھاگتے، تو آپ فرماتے کہ قرآن کی آیت ان لوگوں کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ یہ لوگ
تجارت کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ آگے اللہ اندھی تقلید کی ممانت فرما رہے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد کی، اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید نہ کرو کہ میرا باپ دادا ایسا کرتا تھا تو میں بھی کروں گا، بلکہ قرآن آ جانے کے بعد، واضح نصیحت آ جانے کے بعد، پیغمبر اسلام آنے کے بعد اب باپ دادا کی تقلید ختم ہو گئی۔ اب اگر تقلید ہوگی، حکم مانا جائے گا تو یا اللہ کا حکم ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کے اندر یہ نباتات و جمادات، یہ چرند و پرند سب اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، اور ان کی تسبیحات سے انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان، یہ بارش، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ تم نطفے پہ غور کرو کہ ایک نطفے سے، ایک قطرہ ناپاک سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یہ منافق جو ہیں یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، اتنی واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ مومن کی بات پکی ہوتی ہے، مومن پکی بات پہ ٹھہرتا ہے، وہ اپنے وعدے کا پکا ہوتا ہے، اور منافق بات کا کچا ہوتا ہے، وہ اپنی بات سے پھر جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ فرما برداروں کو ہم زمین پہ خلافت دیں گے، یعنی آیات استخلاف جو نازل ہوئی کہ ہم فرما برداروں کو زمین پہ حکومت دیں گے۔ اور پھر کائنات نے یہ دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ نے چاروں براعظموں پہ حکومت عطا فرمائی۔ جب وہ فرما بردار تھے تو یہ دنیا ان کی فرما بردار ہو گئی، جب مسلمان نافرمان ہوا یہ دنیا اس کی فرما برداری سے نکل گئی۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہم جن کو خلافت دیتے ہیں، خلافت والوں کا یہ کام ہے کہ وہ نماز قائم کروائیں، زکوٰۃ کا حکم دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو عام کریں۔ اور کافر لوگ جو ہے یہ ناکام ہیں کیونکہ ان پہ عمل نہیں کرتے۔ آگے پھر گھر میں داخل ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ جو آرام کے اوقات ہیں ان میں گھر میں اجازت لے کے جانا چاہیے، اجازت کے بغیر کسی کے گھر بھی جانا منع کیا گیا ہے، بالخصوص فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کے وقت، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد۔ حدیث جس طرح میں نے پہلے بتائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے گھر بھی جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ، پوچھ کے جاؤ، بتا کے جاؤ کہ میں فلاں وقت میں جا رہا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصیحت فرمائی کہ اپنی والدہ کے گھر بھی اجازت لے کے جایا کرو۔ یہ کتنا ایک نجی زندگی کا ایک اہم عمل ہے جو قرآن اور سورہ نور میں سکھا رہی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ سلام اللہ کی طرف سے خاص تحفہ اور دعا ہے کہ تم جب کسی کے گھر پہ جاؤ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، 3 دفعہ کہو، اگر جواب نہ آئے تو آپ واپس آ جاؤ۔ یہ حدیثیں قرآن کی اس آیات کی تفسیر بیان کر رہی ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے آیات کھول کر رکھ دی ہیں تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ مومن ہر کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے کرتے ہیں، وہ اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ آگے ایمان والوں کو اللہ کر رہا ہے کہ جس طرح تم اپنے دوستوں کو بلاتے ہو بے تکلفی کے ساتھ، اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ بلایا کرو، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص پروٹوکول ہیں۔ نام آئے تو ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انظرنا کہ نظر کیجئے، عام انداز کے ساتھ نبی کو بلانا یہ قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اعمال ضبط ہونے کا خطرہ ہے جو بے تکلفی کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاتے ہیں۔ آگے اس سورت کی جو آخری آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہاں پہ سورۃ النور اختتام پذیر ہوتی ہے، سورۃ الفرقان شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ الفرقان بھی مکی سورت ہے، اس کی 177 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں، اس کے اندر 896 الفاظ ہیں، 3786 حروف اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس کی ابتدا ہی یہ کتاب فرقان سے ہو رہی ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، یعنی کتاب فرقان جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ آگے اللہ پھر توحید کی نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ یہ زمین، آسمان، موت، زندگی، یہ سب کے سب اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ ان سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ کافر اور مشرک لوگ اللہ پہ جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، شرک کا الزام لگاتے ہیں۔ یہ بہت ہی ہٹ درم اور حق سے دور لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا ہے، یہ بازاروں میں جاتا ہے، یہ کھاتا پیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے
کہ میں نے اس سے قبل بھی جو رسول بھیجے تھے وہ اسی طرح تھے، وہ زمین پہ چلتے پھرتے تھے، وہ کھاتے پیتے تھے، اس چیز سے آپ حق سے دور نہ ہوں۔ آج بھی اگر کوئی مبلغ چلتا پھرتا ہے، سودا سلف لے کے آتا ہے، اپنے کام خود کرتا ہے، تو اس میں ممانت کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور انبیاء کا طریقہ ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جو توحید والے لوگ ہوں گے یہ مشرک لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے۔ یعنی باپ اگر مومن ہے، بیٹا مشرک ہے، تو باپ اپنے بیٹے سے بری ذمہ ہو جائے گا۔ ماں اگر مومن ہے، بیٹا مشرک ہے، تو ماں بیٹے کا کوئی تعلق نہیں۔ بیٹا اسی طرح اگر مومن ہے، ماں مشرک ہے، تو رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے دعا کریں کہ ہم اور ہمارا خاندان توحید و رسالت کا ماننے والا ہو۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے آخر میں کہ صبر کرنے والوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، جو حق میں آنے والی آزمائشوں پہ صبر کرتے ہیں، جو کافروں کے طعنوں پہ صبر کرتے ہیں، جو دنیا داروں کی باتوں پہ صبر کرتے ہیں، ان کے صبر کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج جب کوئی دین پہ چلتا ہے تو لوگ تانے دیتے ہیں کہ اس نے داڑھی رکھ لی، یہ عورت پردہ کرتی ہے، یہ حبایا کرتی ہے، یہ 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں، یا اللہ کا ذکر اس انداز کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ان تانوں پہ جو صبر کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں صبر کرنے والوں کا ساتھ ہوں، اور قیامت کے دن میں ان کو اجر عظیم عطا فرماؤں گا۔ آج کا یہ پارہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ 18واں پارہ ہم نے مکمل کر لیا۔ اس دوران اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے۔ جو حق بات بیان ہوئی اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس خیر کے پیغام کو آگے پھیلائیں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ اس پروگرام کو شیئر کریں۔ اس پروگرام کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو، ان باکس میں جا کر جی میل میں، کمنٹس میں، اور میرے پرسنل نمبر پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔